अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब के बेटे पाकिस्तान आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्या हुकूमती बयान के बाद वो डर गए हैं, इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करूंगा। खान साहब का जेल में ट्रायल था, लेकिन कुछ लोगों को अंदर नहीं जाने दिया गया। जो कुछ लोग गए जिनसे खान साहब की बात हुई, उनके सामने खान साहब ने कुछ चीजें रखी हैं, कुछ इल्जामात वगैरह लगाए हैं। क्या तफसीलात हैं वो भी आपसे शेयर करूंगा। कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाए। सबसे पहले खान साहब ने जनाब आज जिन लोगों से उनकी मुलाकात हो सकी, क्योंकि तोशाखाना 2 केस था, आज उनका जेल के अंदर सलमान अकरम राजा साहब को अंदर नहीं जाने दिया गया, अलीमा खान साहबा को अंदर नहीं जाने दिया गया। उन्होंने बाहर मीडिया से भी बात की और उनकी जो बहनें गालिबन अंदर गई थी, उन्होंने बाहर आके बताया कि खान साहब ने कहा कि जो नए जेलर साहब आए हैं, सुपरिटेंडेंट जेल जो नए आए हैं, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा तंग किया हुआ है, उसका नाम मैं कभी नहीं भूलूंगा और कभी भी उसको माफ नहीं करूंगा। और उसके हवाले से काफी ज्यादा उन्होंने तहफ्फुजात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मेरे साथ अंदर जुल्म हो रहा है, मेरे साथ नामुनासिब सलूक हो रहा है और उसके लिए ये जो जेलर है, ये जो सुपरिटेंडेंट जेल है, ये जिम्मेदार है। ये बातें खान साहब ने उधर अदालत के अंदर भी कही। फिर खान साहब को अदालत की इंटरवेंशन पे गालिबन कोई एक किताब उनको मिली है, बाकी वो ये कह रहे थे कि पुरानी किताबें ही मैं पढ़ रहा हूं, मुझे नई किताबें नहीं दी जा रही। और जो जेल का अमला है, खुसूसन सुपरिटेंडेंट जेल जो है, वो इन सारी चीजों के पीछे है, वो मुझे जो है मेरी किताबें वगैरह नहीं दे रहा। और दीगर मसाइल का भी उन्होंने जिक्र किया। पहले उन्होंने ये भी बताया था कि वुजू करने के लिए गंदा पानी दिया जाता है, उसमें मिट्टी डाल के दे दी जाती है। ये सारी बातें आज खान साहब की बहनों ने बाहर आके मीडिया से शेयर की। उसके अलावा बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम सुबह 10 बजे से जेल आए हुए हैं, लेकिन अभी तक हमें अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। आज तोशाखाना 2 केस की समाअत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद कि फैमिली और जो लॉयर्स हैं उनको अंदर जाने से नहीं रोका जा सकता, उसके बावजूद हमें रोका जा रहा है, हम अंदर नहीं जा सकते। इसके साथ साथ अलीमा खान साहिबा ने भी वहां पे मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि तोशाखाना जो केस है ये एक नाजायज केस है, अभी तक किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे, हमें नहीं मालूम कि अंदर क्या हो रहा है, ये किस चीज का खौफ है, ये सिर्फ टकरे मार रहे हैं, हम अपने भाई के साथ खड़े हैं। जब तक बानी पीटीआई को रिहाई नहीं मिल जाती, यानी इमरान खान साहब को रिहाई नहीं मिल जाती, ये लोग हमें नहीं डरा सकते। इमरान खान नाजायज कैद में है। अलीमा खान साहबा ने मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा कि ये लोग ये समझते थे कि इमरान खान साहब के बेटे डर जाएंगे जब ये इस किस्म के बयानात देंगे कि वो इधर आए तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो इमरान खान साहब के बेटे हैं, वो किसी से नहीं डरते, वो जरूर पाकिस्तान आएंगे। अब ये बात की तो तस्दीक की जा रही है मुख्तलिफ जराए से कि इमरान खान साहब के बेटे पाकिस्तान आ रहे हैं, लेकिन हतमी डेट क्या होगी, वो कब पाकिस्तान आएंगे, उसके हवाले से हतमी डेट नहीं दी जा रही। एक्सप्रेस न्यूज भी इसको रिपोर्ट कर रहा है कि इमरान खान के दोनों बेटों की पाकिस्तान आने की तस्दीक, पीटीआई का तफसीलात बताने से इनकार। तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये तस्दीक हो गई है कि कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आ रहे हैं, लेकिन हतमी डेट नहीं बताई जा रही। मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बड़े सीनियर रहनुमा से बात हुई, फैमिली जराए से बात हुई। मैंने पूछा कि जी कब आ रहे हैं, उन्होंने कहा जी वो जरूर आएंगे। हुकूमत की जानिब से जो बयानात दिए गए, फैमिली जराए ये बताते हैं कि वो बयानात इसलिए दिए गए कि जमाइमा खान साहिबा को डराया जाए और जो बच्चों की वालदा हैं उनके दिल में डर बिठा दिया जाए कि आपके बेटे अगर वहां पे गए तो वो गिरफ्तार हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस वजह से ये सारे इस तरह के बयानात दिए गए थे। लेकिन वो इमरान खान साहब के बेटे हैं, वो ऐसे डरते नहीं हैं और वो आना चाह रहे हैं पाकिस्तान, पर अभी कोई डेट फाइनल नहीं हुई है। ये चीज कंफर्म हो गई है कि जी उन्होंने आना है, लेकिन डेट क्या होगी ये वो डेट अभी कंफर्म नहीं हुई है। उसके साथ साथ अलीमा खान साहिबा ने मीडिया से बात करते हुए ये भी बताया कि जनाब ये कोई ऐसी बात तो नहीं है कि वो इधर आएंगे और उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आलमी सतह की खबर बनेगी, इंटरनेशनल सतह के ऊपर क्या ये सारा दबाव इस तरह बर्दाश्त कर सकेंगे। और फिर जिस तरह की मुलाकातें इमरान खान साहब के बेटे कर रहे हैं, अगर वो यहां पे आते हैं और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो फिर तो बिल्कुल वाजे होगा कि जनाब वो जो कह रहे थे वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो उस बयानिए को और ज्यादा तकवीत मिलेगी, जो बयानियां वो इस वक्त अमेरिका में मुख्तलिफ लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। अब इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एहतजाज वाली बात भी हो रही है। आज मेरी शहरयार आफरीदी साहब से भी बात हुई, मैंने उनके साथ एक पॉडकास्ट, बहुत लंबा पॉडकास्ट नहीं है, 20-25 मिनट का पॉडकास्ट है, वो रिकॉर्ड किया है। वो अगली वीडियो जो हम अपलोड करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो पॉडकास्ट अपलोड करें। उसमें मैंने उनसे भी पूछा, सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से पूछा, राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर जो मुकदमा हुआ था, ANF के जनरल साहब के साथ बैठ के जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उससे पहले अफसरान ने उनको क्या कुछ बताया था, वो सारी चीजें मैंने उनसे पूछी हैं। वो उस
پوڈ کاسٹ کے اندر ہوں گی. پر اینی وے میں نے احتجاج کے حوالے سے بھی ان سے پوچھا تھا اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم احتجاج کریں گے. پاکستان تحریک انصاف والے یہی کہہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ محمود اچکزئی صاحب کی سربراہی میں تحریک انصاف کے ساتھ بھی رابطے ہو رہے ہیں اور 5 تاریخ تک جو ہے ہم بھی احتجاج کریں گے اور 5 تاریخ کو بھی احتجاج کریں گے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو مولانا فضل الرحمان صاحب سے علاج کر لینا چاہیے کیونکہ جی مولانا صاحب کے پاس اسٹریٹ پاور ہے. اچھا یہ اب ٹی وی پہ بیٹھ کے دانشور بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جتھوں کی سیاست کرتے ہیں, عمران خان صاحب جلاؤ گراؤ کی سیاست کرتے ہیں, یہ بات کہی جاتی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ یہ بھی کہتے ہیں ہاں یہ تو ماننے والی بات ہے, پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ تو عمران خان کو پڑا ہے. پورے پاکستان میں وہ ایک واحد لیڈر ہے جس کو گلگت بلتستان سے لے کے کراچی تک ہر جگہ پہ ووٹ پڑتا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ ساتھ ہی دوسرے سانس میں کہتے ہیں اگر کوئی احتجاجی تحریک چلانی ہے تو اسٹریٹ پاور کے لیے ان کو مولانا کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. بھائی مولانا کو ووٹ کتنے پڑے ہیں؟ ووٹ تو سارا پڑا ہے عمران خان کو. پھر وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ مولانا کے پاس کس قسم کا جتھا ہے جو باہر آ کے احتجاج کر سکتا ہے. تو پھر جتھوں کی سیاست کون کر رہا ہے؟ یہ اسٹریٹ پاور جتھے کو کہتے ہیں. یہ عوام کو اسٹریٹ پاور نہیں مانتے, یہ ووٹ کو اسٹریٹ پاور نہیں مانتے. یہ جو فیملیز باہر نکلتی ہیں, جو پرامن لوگ باہر نکلتے ہیں, یہ ان کو اسٹریٹ پاور نہیں مانتے. یہ اسٹریٹ پاور اس کو مانتے ہیں جو ڈنڈے لے کے کوئی جتھا باہر نکلے, یہ کہتے ہیں جی وہ اسٹریٹ پاور ہے. یہ ان کی جمہوریت کی ڈیفینیشن ہے. جب یہ دانشور آپ سے کہیں نا کہ جی مولانا کے پاس اسٹریٹ پاور ہے تو بنیادی طور پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس جتھے ہیں. اسٹریٹ پاور تو عوام سے ہوتی ہے, عوام میں سے ہوتی ہے. جو گلی محلے میں جو لوگ ہیں جب وہ باہر نکلتے ہیں اس کو اسٹریٹ پاور کہتے ہیں, کسی منظم جتھے کو اسٹریٹ پاور نہیں کہتے. لیکن اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کو بھی پتا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے وہ جتھوں کی سیاست نہیں ہے, وہ ایک عوامی سیاست ہے, عوام اس کے پیچھے ہوتی ہے. لیکن یہ بڑے کیجولی بڑے ریلیکس ہو کے کہہ دیتے ہیں جی اسٹریٹ پاور تو ان کے پاس نہیں ہے, اسٹریٹ پاور تو مولانا کے پاس ہے. تو بنیادی طور پہ یہ ان کی ٹوٹل انڈرسٹینڈنگ ہے جمہوریت کی اور اسٹریٹ پاور کی. اس سے آپ اندازہ لگا لیں. علی امین صاحب نے کہا ہے جناب اپنے صوبے میں ہم کسی کو آپریشن نہیں کرنے دیں گے. انہوں نے کہا کہ جی اب گڈ طالبان کو برداشت نہیں کیا جائے گا. یہ ARY نیوز بھی رپورٹ کر رہا ہے, سامنے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے. علی امین صاحب ایک دم سے جناب سسٹم کے آگے تلواریں لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جب مسئلہ آتا ہے کوئی تو ہر وہ فیصلہ ایسے کرتے ہیں جیسے جس سے نظام چلتا رہے. پر وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ گڈ طالبان کو برداشت نہیں کیا جائے گا کیونکہ کچھ لوگوں کو ہم پکڑتے ہیں اور بعد میں ان کو چھڑا دیا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو پاکستان کی سائڈ پہ ہیں, یہ تو گڈ طالبان ہیں. لیکن نہ کوئی گڈ ہے نہ بیڈ ہے. ان ساری چیزوں کی وجہ سے پاکستان کی جو عوام ہے, خیبر پختونخوا کی جو عوام ہے وہ بدزن ہو رہی ہے اور وہاں پہ سیکیورٹی کے جو حالات ہیں وہ اب درست نہیں ہیں. کافی زیادہ مسائل ہو رہے ہیں. تو بلا تفریق جو بھی اس طرح کے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جن کے پاس بندوقیں ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کارروائی ہم خود کریں گے, کوئی فوجی آپریشن ہم اس طرح نہیں ہونے دیں گے. اچھا یہ ہمارا ملک جس میں آپ کو پتا ہے کہ ہم IMF سے $1 مانگ کے ملک چلا رہے ہیں, خبر سامنے یہ آ رہی ہے کہ 2021 سے 2024 تک یعنی 2 سال 2021-22 سے 2023-24 کے جو فائنینشیل ایئر ہے ان سالوں کے دوران جو اراکین پارلیمنٹ ہیں انہوں نے $1.16 کروڑ کے فری سفری واؤچر لیے, یعنی ان کو فری واؤچر دیے گئے, اس میں ٹکٹس ہوں گے, ڈفرنٹ چیزیں ہو جائیں گی. $1.16 کروڑ کے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے ملک کی معیشت کی کیا حالت ہے. دنیا بھر سے ہم پیسہ مانگ رہے ہیں لیکن اراکین اسمبلی کو 1 ارب سے زیادہ فری جو ٹریول واؤچرز ہیں وہ بانٹ دیے گئے. اچھا ایک آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک کیس چل رہا تھا جس میں بتایا جا رہا تھا کہ توہین مذہب کے جھوٹے الزام لگا کے لوگوں کو پھنسایا جاتا ہے, اور یہ جو سارے اس طرح کے مقدمات ہیں اس کے اوپر ایک کمیشن بنایا جائے اور وہ کمیشن تحقیقات کرے کہ کتنے لوگوں کے خلاف سچے مقدمات بنائے گئے ہیں, کتنے لوگوں کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے گئے. اور یہ سارا جو کمیشن کام کرے وہ صرف مقدمات سے ریلیٹڈ ہوگا, کسی قانون سازی سے ریلیٹڈ نہیں ہوگا. اور وہ سردار اسحاق صاحب نے وہ فیصلہ دیا, انہوں نے وفاقی حکومت کو کہا کہ اس کے اوپر کمیشن بنایا جائے. لیکن اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ڈویژن بینچ ہے اس نے توہین مذہب کے الزامات پر کمیشن کے تشکیل دینے کے فیصلے کو ایک طرح سے معطل کر دیا ہے, اس کے اوپر عمل درآمد روک دیا ہے.
یہ بڑا ایک سگنیفیکنٹ کیس تھا. پاکستان میں بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں جہاں پہ جھوٹا الزام لگا دیا جاتا ہے, بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں جہاں پہ مقدمات کو صحیح طریقے سے نہیں چلایا جاتا, بہت سارے اس سے ریلیٹڈ مسائل ہیں. تو اس کے اوپر یہ کمیشن بننا تھا. یہ کسی قانون کے اوپر کمیشن نہیں بننا تھا کہ یہ قانون ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, ویسی کوئی بات نہیں تھی. لیکن اب اس کمیشن کی جو بنیادی طور پہ تشکیل کا آرڈر آیا تھا اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے معطل کر دیا. ویسے آج جو عمران خان صاحب کا توشہ خانہ کا ٹرائل چل رہا تھا وہ اب 26 جولائی تک اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے. الیکشنز کے حوالے سے آپ کو پتا ہے بہت سارے معاملات ٹریبیونلز میں پڑے ہوئے ہیں, اور راجہ بشارت صاحب جو ہیں وہ راولپنڈی کے الیکشن ٹریبیونل میں NA-55 کے کیس میں پیش ہوئے تھے. راجہ بشارت کو الیکشن ٹریبیونل پیشی کے لیے ریجنل الیکشن پہنچے تھے کہ ان کو وہاں پہ راولپنڈی پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے. یہ خبر آ رہی ہے جناب تھانہ نیو ٹاؤن ان کو منتقل کر دیا گیا ہے. جیو نیوز بھی یہ رپورٹ کر رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ARY نیوز بھی یہ رپورٹ کر رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے راجہ بشارت صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے. وہ الیکشن ٹریبیونل میں پیشی کے لیے آئے تھے, اس موقع پہ ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی. دوسری جانب جہاں پہ علی امین صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپنے صوبے میں کسی قسم کا کوئی آپریشن نہیں ہونے دوں گا, ادھر اسلام آباد میں آپریشن جاری ہے, مختلف لوگوں کو سزائیں وغیرہ بھی ہو رہی ہیں, اور اب اسلام آباد کی ایک مقامی عدالت نے علی امین صاحب کی گرفتاری کے وارنٹ بھی جاری کیے ہیں اور SHO صاحب کو حکم دیا ہے کہ علی امین صاحب کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے. اچھا جی, ایک اور افسوسناک خبر, وہ DHA میں جو ایک ریٹائرڈ کرنل صاحب سیلاب کے پانی میں بہہ گئے تھے, بارش کے پانی میں بہہ گئے تھے, اب ان کی ڈیڈ باڈی مل گئی ہے. ان کی بیٹی کی ڈیڈ باڈی ابھی تک نہیں ملی, یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کو BBC بھی رپورٹ کر رہا ہے, پاکستانی میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے. اسلام آباد میں بیٹی سمیت بہہ جانے والے باپ کی لاش برآمد, ریٹائرڈ کرنل کی لاش DHA اور بیریا ٹاؤن کو جوڑنے والے پل کے نیچے سے ملی ہے. اور یہ بالکل وہ اپنے گھر سے جو ہی نکلے فوراً ہی ان کی گاڑی پانی کی زد میں آ گئی اور بہہ کے نالے میں چلی گئی. اس پہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ کیا سیفٹی میئر تھے, یہ کیسی پلاننگ ہے. بہت سیریس ایشوز ہیں پاکستان کی. یہ جو نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں, بیریا ٹاؤن ہو جائے, DHA ہو جائے, ہم دیکھ رہے ہیں جس قسم کی فوٹیجز آ رہی ہیں جو نالوں کے قریب اس طرح کی آبادیاں ہیں. اسی طرح اسلام آباد میں بھی بہت سارے ایسے ایریاز ہیں, E11 کے ایریاز ہیں, سید پور ولیج کا ایریا ہے, ہر جگہ پہ انکروچمنٹ کی ہوئی ہے, نالوں پہ کنسٹرکشن کی ہوئی ہے, اور اس کا نتیجہ اب یہ نکل رہا ہے کہ اس قسم کے حادثے پیش آ رہے ہیں. اور شمالی علاقہ جات میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی بڑے پیمانے پہ سیلاب سے تباہیاں آ رہی ہیں, بارشوں سے تباہیاں آ رہی ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. کلائمیٹ کنٹرول بھی ایک ایشو ہے, لیکن ہمارے گورننس کے جو مسائل ہیں وہ اس میں بڑا ایشو ہے. اب ہر چیز میں ہم کلائمیٹ کے پیچھے چھپ رہے ہیں, کلائمیٹ ایشوز کے پیچھے چھپ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں جی کلاؤڈ برسٹ ہو گیا ہر چیز کے اندر. نہیں, وہ مسائل ضرور ہیں, لیکن ہمارے اپنی بھی جو کوتاہیاں ہیں, گورننس کے مسائل ہیں, کسی قسم کی ریگولیشن نہیں ہے, ہر جگہ پہ جناب کنسٹرکشن ہو جاتی ہے. اس کے نتیجے میں بھی اس قسم کے واقعات پاکستان کے مختلف علاقوں میں پیش آتے ہیں. اب گلگت بلتستان سے ایک ویڈیو سامنے آ رہی ہے کہ سیلاب میں گلگت بلتستان ڈوبا ہوا ہے, عوام غصے میں ہے. کوئی وزیر صاحب وہاں سے گزر رہے تھے تو ادھر عوام نے ان کو روک لیا, ان سے غصے کا اظہار کیا. اسی دوران وزیر خزانہ گلگت بلتستان انجینئر اسماعیل صاحب جو ہیں وہ متاثرہ علاقے میں پہنچے تو عوام نے ان کو کافی کھری کھری سنائی. انہوں نے کہا کہ جی کب سے آپ لوگ اقتدار میں, عوام کے لیے کیا ہے. تو گلگت بلتستان ہو جائے, مختلف علاقے ہو جائیں, ہر جگہ پہ آپ کو اس قسم کے مسائل نظر آ رہے ہیں. کل بھی میں نے یہ چیز شیئر کی تھی کہ اس موسم کے اندر ایک تو ٹریول نہ کریں, ویدر اپ ڈیٹس پہ نظر رکھیں, پھر اپنا خیال رکھیں, ندی نالوں کے قریب نہ جائیں, اور سفر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور اپنے شہر کے اندر بھی آپ ہیں تو تب بھی احتیاط کریں, اور خدارہ کوئی ایسا رسک نہ لیں جس کی وجہ سے آپ کی جان یا آپ کے پیاروں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.